ये अगस्त 1978 की बात है कि जब इराक के ताकतवर लीडर सद्दाम हुसैन के जो उस दौर में इराक के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने पड़ोसी में मौजूद ईरान के जो शाह थे मतलब कि मोहम्मद रजा पहलवी, उनको फोन मिलाया। कॉल लगाकर फिर कुछ ऐसा कहा कि अगर मोहम्मद रजा पहलवी ने उस वक्त इस चीज पर ध्यान दिया होता, इस चीज को सीरियसली लिया होता और सद्दाम हुसैन की सिर्फ उस एक बात पर हाँ कर दिया होता, तो शायद सद्दाम हुसैन की तरफ से की गई ये कॉल मुस्लिम इतिहास में कभी भी नहीं भुलाई जाती, क्योंकि ये कॉल मिडिल ईस्ट के लिए एक गेम चेंजर साबित होती जो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल कर रख देती। ना तो ईरान के अंदर इस्लामिक क्रांति होती और ना ही हम लोग शायद कभी उस ईरान को देख पाते कि जो आज हम लोगों को नजर आता है, क्योंकि सद्दाम हुसैन की उस एक कॉल की वजह से शायद आज ईरान में भी बिल्कुल वैसी ही बादशाहत होती कि जैसे हमको सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, यूएई और इन सब जगहों पर नजर आती है। मगर सवाल ये है कि वो फोन कॉल क्यों की गई थी और उसमें ऐसा क्या कहा गया था? तो इसका जवाब जानने के लिए हम जरा थोड़ा पीछे चलते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ईरान के अंदर जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था वो आया तो 1979 में था, मगर जाहिर है इस क्रांति का माहौल कई साल पहले से ही बनना शुरू हो गया था और ईरान के अंदर शाह की हुकूमत के खिलाफ ये जो माहौल बन रहा था, इस माहौल के अंदर हम लोगों को 3 बड़े लीडर्स नजर आते हैं। पहले लीडर का नाम तो हम सभी ही जानते हैं, मतलब इमाम रूहुल्लाह खुमैनी, कि जिनको शिया की वो एक बड़ी आबादी फॉलो कर रही थी कि जिसका ये मकसद था कि इस हुकूमत को उखाड़ फेंका जाए, बादशाहत का सिस्टम खत्म किया जाए और फिर ईरान को एक नई तरीके से इस्लामिक देश बनाया जाए। जबकि जो दूसरे लीडर थे उनका नाम था अली शरीयती और उनको फॉलो करने वाली जो ईरान की एक बड़ी आबादी थी वो थी कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा से इंस्पायर थी, मतलब उन लोगों का ये मकसद था कि शाह की हुकूमत को उखाड़ फेंका जाए और फिर इसको एक कम्युनिस्ट स्टेट बनाया जाए। जबकि जो तीसरे लीडर थे वो इमाम मूसा सदर थे, जिनके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि वो कैसे और क्यों लेबनान देश गए थे। अब बात ये थी कि ये जो इमाम मूसा सदर थे ये वैसे पर्सनली तो खुद बिल्कुल रूहुल्लाह खुमैनी की तरह ही एक मजहबी इंसान थे, मगर पॉलिटिकली पूरी तरीके से सेकुलर थे। बल्कि ये तो शायद मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत को अली शरीयती और रूहुल्लाह खुमैनी की तरह पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना भी नहीं चाहते थे, बल्कि इनका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म्स था। ये चाहते थे कि ईरान के अंदर और खास तौर से शिया कम्युनिटी के अंदर सुधार लाया जाए। तो साथियों, जब सारी चीजें इसी पैटर्न पर चल रही थीं, तभी अचानक से 1978 में दुनिया के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जिसने उस दौर में पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। बल्कि यहाँ पर यह कहना बेहतर होगा कि 1978 में कुछ ऐसा हुआ था कि जिसका जवाब दुनिया को आज तक नहीं मिल सका है। मतलब जब 40-50 साल गुजर चुके हैं तब भी दुनिया उसी चीज का जवाब ढूंढ रही है, मगर जवाब पाने से कासिर है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल बात ये थी कि ये जो इमाम मूसा सदर थे और जो रूहुल्लाह खुमैनी थे, ये दोनों ही लीडर ऐसे थे कि जो अपने आप में काफी मजहबी थे। दोनों ही लोग एक ही कम्युनिटी मतलब शिया लोगों को रिप्रेजेंट करते थे। इनके बीच सिर्फ कुछ पॉलिटिकल इख्तलाफात थे, तो इसीलिए उस दौर में बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि क्यों ना इन दोनों के बीच इन तमाम इख्तलाफात को खत्म किया जाए और दोनों को ही एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया जाए। खुद इमाम मूसा सदर भी यही चाहते थे। तो अब इस काम को करने के लिए उस दौर में दुनिया के जो कुछ असरदार लोग मौजूद थे, उनमें से एक नाम लिबिया के लीडर मुअम्मर गद्दाफी का भी था। लिहाजा मुअम्मर गद्दाफी ने ही लिबिया के अंदर एक मीटिंग अरेंज की, जिसमें एक तरफ तो खुद इमाम मूसा सदर को इनवाइट किया गया, जबकि दूसरी तरफ से जो रूहुल्लाह खुमैनी थे उनके एक बहुत ही करीबी साथी आयतुल्लाह बहश्ती को इनवाइट किया गया। बताया जाता है कि इस मीटिंग के अंदर एक तीसरे इंसान के तौर पर खुद मुअम्मर गद्दाफी भी शामिल होने वाले थे। लिहाजा इमाम मूसा सदर लिबिया के एक शहर पहुंच भी गए, मगर इस ट्रिप के दौरान 31 अगस्त 1978 को जब इमाम मूसा सदर अपने चंद साथियों के साथ कार से बाहर मौजूद पब्लिक को हाथ हिलाते हुए रवाना हुए, तो उसके बाद फिर वो कभी भी वापस ही नहीं आ सके। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि फिर वो दुनिया को कभी नजर ही नहीं आ सके। किसी को पता ही नहीं चला कि उनको कत्ल कर दिया गया, किडनैप कर लिया गया, कहीं गायब कर दिया गया या कुछ और कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद से ना तो वो कभी जिंदा नजर आए और ना ही उनकी लाश नजर आई। खुद लिबिया के लीडर मुअम्मर गद्दाफी ने दुनिया को बताया था कि इमाम मूसा सदर तो उनके देश को छोड़ चुके थे और वो यहाँ से पेरिस के लिए निकल गए थे, और लिबिया के एयरपोर्ट का जो रिकॉर्ड था वो भी यही बता रहा था। मगर हकीकत में भी उन्होंने कभी लिबिया देश को छोड़ा था या नहीं छोड़ा था, इसका जवाब तो आज तक भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि तब से लेकर आज तक दुनिया ने फिर
ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ امام موسیٰ صدر کا اس طرح سے غائب ہو جانا جہاں ایک طرف باقی دنیا کے لیے شاکنگ تھا تو وہیں دوسری طرف شیعہ کمیونٹی کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا۔ اسی لیے تو اگلے ایک لمبے وقت تک لبنان اور ایران جیسے دیشوں نے لگاتار کوششیں کی کہ کسی طرح سے امام موسیٰ صدر کو ڈھونڈا جا سکے۔ ایون دعویٰ کیا جاتا ہے کہ CIA تک کی مدد لی گئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی امام موسیٰ صدر کا کوئی پتہ نہیں لگ سکا۔ اب امام موسیٰ صدر تو غائب ہو گئے تھے، مگر اس چیز کا انڈائریکٹلی فائدہ روح اللہ خمینی کو ملا، کیونکہ وہی اب اکلوتے بڑے لیڈر بچے تھے کہ جن کو ایران، عراق، لبنان مطلب اس پورے علاقے کی ہی جو شیعہ کمیونٹی تھی اپنا لیڈر ماننے لگی تھی، اور ایران کے حکمران مطلب کہ محمد رضا پہلوی کے خلاف ایک جٹ ہونے لگی تھی۔ اور صرف شیعہ کمیونٹی ہی کیوں بلکہ اب تو فلسطین کے سنی مسلمان اور مصر کے بھی جو اخوان المسلمین تھی، یہ تمام لوگ بھی اب روح اللہ خمینی کو ہی سپورٹ کرنے لگے تھے۔ فلسطین کے سنی مسلمان کیوں سپورٹ کر رہے تھے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو یہ امید تھی کہ اگر روح اللہ خمینی کو ایران میں کامیابی ملے گی تو اس کے بعد میں وہ بھی اسرائیل کے خلاف ان کی مدد کر سکیں گے، جبکہ مصر میں موجود جو اخوان المسلمین تھی، جس کو انگلش میں ہم مسلم بردرہڈ بھی کہتے ہیں، وہ روح اللہ خمینی کو اس لیے سپورٹ کیا کرتی تھی یا ان کے ساتھ ہمدردی اس لیے رکھا کرتی تھی کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مصر دیش کے اندر حکومت کے سامنے بالکل ویسا ہی پاتی تھی کہ جس طرح سے ایران کے اندر روح اللہ خمینی یا ان کو سپورٹ کرنے والے لوگوں کا حال تھا۔ تو اب ہو یہ رہا تھا کہ دنیا بھر کے جتنے بھی انقلابی لوگ تھے وہ ایک ایک کر کے روح اللہ خمینی سے ملنے کے لیے نجف جانے لگے تھے۔ جی ہاں، وہی نجف شہر کے جو عراق کے اندر موجود ہے اور جہاں پر ہی اس دور میں ایران سے نکال دیے گئے روح اللہ خمینی ایک چھوٹے سے گھر میں زندگی گزار رہے تھے۔ یہ انقلابی لوگ جب بھی روح اللہ خمینی کے ٹھکانے پر پہنچا کرتے تھے اور وہاں پر کچھ لوگ اکٹھا ہو جایا کرتے تھے تو روح اللہ خمینی باقاعدہ بیان دیا کرتے تھے، جس بیان کے اندر وہ اس دور کے ایران کے جو شاہ تھے مطلب کہ محمد رضا پہلوی ان کو کرٹیسائز کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ اس حکومت کو گرا کر ایک نئی اسلامک حکومت بنانے کے آئیڈیاز لوگوں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ اس کو لے کر وہ باقاعدہ مذہبی کتابوں سے دلیلیں دیا کرتے تھے اور باقاعدہ ان کا جو پورا ایک ویژن تھا وہ لوگوں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ روح اللہ خمینی جیسے ہی یہ بیان دیا کرتے تھے اور ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا کرتے تھے، فوراً ہی وہاں موجود جو چند ان کے سپورٹرز ہوا کرتے تھے وہ اس چیز کو ریکارڈ کر لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس دور کی وہ جو کیسٹ یا ٹیپ ہوا کرتی تھی جس میں یہ چیز ریکارڈ کی گئی ہوتی تھی اس کی فوراً کاپیز بنائی جاتی تھی۔ سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں کاپیز بنا کر ایران کے اندر بھیج دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے خفیہ طور پر ایران کے ایک ایک بندے کے پاس روح اللہ خمینی کا یہ پلان، یہ تمام ڈسکشن پہنچتا رہتا تھا۔ روح اللہ خمینی کے ان تمام بیانات کو سن کر اب ایران کی وہ عام عوام کے جو پہلے ہی محمد رضا پہلوی کے ظلم و ستم اور کرپشن کی وجہ سے شاہ کے خلاف تھی، وہ اب اور بھی غصے سے بھر جایا کرتی تھی۔ مگر ساتھیوں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری چیزیں عراق کے نجف شہر سے ہو رہی تھیں، اور وہاں پر لگاتار روح اللہ خمینی سے ملنے کے لیے نہ صرف مسلم دنیا کے الگ الگ علاقوں سے شیعہ کمیونٹی کے ہی انقلابی لوگ آ رہے تھے، بلکہ اب تو ایران کے جو کمیونسٹ لوگ تھے وہ بھی وہاں پر پہنچنے لگے تھے، اور ظاہر ہے ان سبھی کا مقصد ایک ہی تھا کہ ایران میں انقلاب لایا جائے اور شاہ کی حکومت کو اکھاڑ پھینکا جائے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور یہاں پر لگاتار الگ الگ علاقوں سے آنے والے لوگوں کا جماوڑا لگ رہا تھا، تو اس چیز کو عراق کے اس دور کے جو طاقتور لیڈر تھے مطلب کہ وائس پریزیڈنٹ صدام حسین، وہ بڑی ہی غور سے دیکھ رہے تھے۔ اور اسی وقت ہی پھر صدام حسین نے اگست 1978 میں شاہ آف ایران مطلب محمد رضا پہلوی کو وہ فون کال لگائی تھی کہ جس کا ذکر ہم نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ اب یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب ایران کی سڑکوں پر آلریڈی انقلاب کی فضا نظر آنے لگی تھی، مطلب یہ کہ بڑے لیول پر پروٹیسٹ آلریڈی شروع ہو چکے تھے۔ دوسری طرف محمد رضا پہلوی نے بھی ان پروٹیسٹ کو دبانے کے لیے پوری جان لگانی شروع کر دی تھی۔ بے شمار لوگوں کو فوراً قید میں ڈال دیا جاتا تھا، ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، ایون سڑک پر پروٹیسٹ کرنے والے لوگوں پر ٹینکس تک چڑھا دیے جاتے تھے۔ مطلب یہ جو انقلابی تھے یہ آلریڈی اپنی جانیں گنوا رہے تھے، اور ایران کی سڑکوں پر جس طرح کا ماحول اب نظر آنے لگا تھا اس سے آس پاس کے دیشوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ شاید ایران میں انقلاب کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایران کے اندر انقلاب آنا صرف وہاں کے شاہ کے لیے ہی خطرہ نہیں تھا، بلکہ آس پاس کے تمام دیش بھی خطرہ محسوس کر رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر ایران کے اندر انقلاب کامیاب
ہوا تو شاید اگلا نمبر ہمارے ہی دیش کا ہوگا اور اس طرح سے ہماری حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، ایسے ہی ماحول میں ایک دن صدام حسین کی طرف سے محمد رضا پہلوی کو فون کیا گیا اور محمد رضا پہلوی سے یہ کہا گیا کہ یہ جو روح اللہ خمینی ہیں یہ ایران اور عراق جیسے آس پاس کے تمام دیشوں کے لیے خطرہ بن رہے ہیں، تو اگر تم چاہو تو کیوں نہ ان سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ مطلب صدام حسین کا اشارہ یا تو ان کو ہمیشہ کے لیے قید کرنے کا تھا یا پھر ان کو اسیسینیٹ کرنے کا تھا۔ مگر دوسری طرف جو محمد رضا پہلوی تھے انہوں نے فوراً ہی جواب نہیں دیا، بلکہ پہلے اپنے چند آس پاس کے لوگوں سے خوب مشورہ کیا اور اس کے بعد پھر صدام حسین کو یہ جواب دیا کہ یہ جو بوڑھا انسان ہے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اب جب محمد رضا پہلوی کی طرف سے صدام حسین نے یہ جواب سنا تو انہوں نے خود بھی اس معاملے کو یہیں چھوڑ دیا۔ مگر دوسری طرف جو روح اللہ خمینی تھے جو اب تک نجف کے اندر رہ رہے تھے، ان کو اب خود بھی لگنے لگا تھا کہ ان کو اب عراق کو چھوڑ دینا چاہیے، عراق میں اور بھی لمبے وقت تک رہنا بہتر نہیں ہوگا، اسی لیے انہوں نے اب نجف کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے آس پاس کے کچھ قریبی لوگوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ان کو فرانس کے مشہور شہر پیرس میں شفٹ ہو جانا چاہیے، مگر خود روح اللہ خمینی کو یہ لگتا تھا کہ کیونکہ ان کا یہ مشن بہت زیادہ پاک ہے، ریلیجیس ہے، تو ان کو پیرس جیسے ویسٹرن ورلڈ کے ایک مشہور شہر میں نہیں شفٹ ہونا چاہیے۔ مگر بار بار کچھ قریبی لوگوں کے ضد کرنے پر اور ان کو یہ مشورہ دینے پر کہ اگر وہ پیرس یا اس کے آس پاس کے علاقے میں شفٹ ہوں گے تو انٹرنیشنل میڈیا سے بھی کافی مدد ملے گی، روح اللہ خمینی نے پیرس کے پاس ہی میں موجود فرانس کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر اس کے بعد روح اللہ خمینی یہیں پر ہی موجود ایک سیب کے پیڑ کے نیچے عام طور پر بیٹھا کرتے تھے اور وہاں پر لوگوں سے ڈسکشن کیا کرتے تھے۔ اب جیسا کہ ان کے کچھ قریبی لوگوں کی طرف سے لگاتار ان کو مشورہ دیا جا رہا تھا، ہوا بھی بالکل ویسا ہی۔ مطلب یہ کہ جب تک آیت اللہ خمینی نجف کے علاقے میں رہا کرتے تھے تب تک تو ان کے پاس صرف مڈل ایسٹ کے علاقے کے ہی لوگ آیا کرتے تھے اور مڈل ایسٹ کے علاقوں میں ہی ان کی چرچائیں ہوا کرتی تھیں، مگر اب جیسے ہی وہ فرانس میں جا کر شفٹ ہوئے تو فوراً ہی پوری دنیا کی نظروں میں آ گئے۔ اب تو وہ ہر دن ہی انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائنز بننے لگے، اخباروں کے فرنٹ پیج پر نظر آنے لگے۔ اگلے صرف 2 سے 3 مہینے کے اندر ہی انہوں نے 100 سے بھی زیادہ انٹرویوز دے ڈالے اور انٹرویو دینے کا طریقہ یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ خود تو فارسی میں جواب دیا کرتے تھے، مگر ان کے پاس ہی میں موجود جو ان کے ایک دو خاص لوگ ہوا کرتے تھے وہ اس فارسی بھاشا میں دیے گئے جواب کو انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ٹرانسلیٹ کر دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ روح اللہ خمینی کے یہ جو آس پاس میں 1-2 اسپیشل لوگ بیٹھا ہوا کرتے تھے جو عام طور پر ان کی ان تمام باتوں کو انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ٹرانسلیٹ کیا کرتے تھے، یہ وہ ہوشیار لوگ تھے کہ جو آلریڈی امریکہ یا یورپ کے باقی حصوں میں اپنی زندگی کا ایک لمبا وقت گزار چکے تھے اور یہاں کی میڈیا اور یہاں کے عام لوگوں کے مزاج سے اچھی طرح سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے ان تمام انٹرویوز میں اس پورے پیریڈ میں کبھی بھی یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ جو روح اللہ خمینی ہیں یہ ایران کے اندر کسی مذہبی انقلاب کی بات کر رہے ہیں، مطلب وہ ایران کے اندر ایک اسلامک انقلاب لانا چاہتے ہیں، بلکہ یہ تو لگاتار یہی میسج دینے کی کوشش کرتے رہے کہ ایران کے اندر جو ایک کرپٹ اور حد سے زیادہ ظالم حکومت ہے، آیت اللہ خمینی صرف اسی کو اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں اور ایران کو ایک نئی طریقے سے اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ بات پوری طریقے سے سچ تھی، مطلب پورا ویسٹرن ورلڈ ہی جانتا تھا کہ ایران کے اندر جو محمد رضا پہلوی کی حکومت ہے وہ حد سے زیادہ ظالم اور کرپٹ حکومت ہے۔ مگر ساتھیوں یہ بات تو صرف ویسٹرن میڈیا یا ویسٹ کے عام لوگوں کی تھی، ورنہ وہاں کی جو خفیہ ایجنسیز تھیں اور مینلی جو CIA تھی اس کو اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ روح اللہ خمینی کے دماغ میں ایران کے انقلاب کو لے کر کیا کچھ چل رہا ہے۔ مگر ان کے لیے بڑی پریشانی کی بات یہ روح اللہ خمینی نہیں بلکہ ایران کے ایک اور لیڈر علی شریعتی تھے۔ جی ہاں، ایران کی سڑکوں پر جس طرح کا ماحول بن رہا تھا، لوگ جس طرح سے کھل کر اب سامنے آ چکے تھے، اپنی جانیں قربان کر رہے تھے، اس سے ویسٹرن طاقتوں کو اب یہ تو کنفرم ہو چکا تھا کہ ایران کے اندر انقلاب آ کر ہی رہے گا، مطلب شاہ کی حکومت کو گرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے۔ تو اسی لیے اب ویسٹرن طاقتوں کا مین فوکس صرف اس بات پر تھا کہ کہیں ایران ایک کمیونسٹ اسٹیٹ نہ بن جائے، مطلب یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی شریعتی کے جو سپورٹرز ہیں وہ سب سے زیادہ کامیاب ہو جائیں اور ایران کو ایک کمیونسٹ اسٹیٹ میں بدل دیں، اور اس طرح سے وہ بڑا سا ایران کی جو کولڈ وار میں ابھی تک امریکہ کے کیمپ میں ہوا کرتا تھا اچانک سے USSR کے کیمپ میں چلا جائے۔ تو اسی لیے لمبے وقت سے ہی ویسٹرن ورلڈ کی یہ جتنی بھی خفیہ ایجنسیز تھیں یہ اپنا مین فوکس روح اللہ خمینی کے بجائے علی شریعتی پر رکھے ہوئی تھیں۔ مگر اس کہانی میں اس وقت بھی ایک بڑا موڑ آیا تھا کہ جب 1977 میں برٹن کے اندر اچانک علی شریعتی کی موت ہو گئی تھی۔ حالانکہ
حالانکہ ان کی موت کو لے کر بھی الگ الگ تھیوریز ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ایک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی ایک نارمل موت ہوئی تھی، جبکہ کچھ تھیوریز میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کو محمد رضا پہلوی نے ہی بالکل اسی طریقے سے اپنی خفیہ ایجنسی کے تھرو قتل کروایا تھا کہ جیسے کسی دور میں روح اللہ خمینی کے بیٹے کو قتل کروایا تھا۔ بس اس کے بعد اب ایران میں غصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا تھا اور ایران کی سڑکوں پر انقلاب کا وہ ماحول کہ جو پہلے سے ہی تیار تھا اور بھی زیادہ گرم ہو گیا تھا۔ اب ایران کے اندر جتنے بھی انقلابی لوگ تھے، وہ چاہیں کمیونسٹ وچاردھارا والے ہوں یا پھر روح اللہ خمینی سے انسپائر اسلامک آئیڈیالوجی والے ہوں، سبھی لوگوں نے ہی محمد رضا پہلوی کی پالیسیز کو جوتے کی نوک کے نیچے رکھنا شروع کر دیا۔ خاص طور سے اس دور میں محمد رضا پہلوی کی طرف سے ایران کے ماڈرنائزیشن کو لے کر جو قدم اٹھائے گئے تھے ان کو ٹارگٹ کیا جانے لگا۔ ایک ایک کر کے جو بڑے بڑے سنیما ہال تھے ان کو آگ کے حوالے کیا جانے لگا۔ ایون ایک سنیما ہال کو تو اس وقت آگ کے حوالے کر دیا گیا کہ جب اس کے اندر 400 کے قریب لوگ موجود تھے۔ یہ سارے کے سارے لوگ اندر ہی جل کر ختم ہو گئے تھے۔ ایران کے اندر سنیما ہال یا اس طرح کی باقی چیزیں تو جل ہی رہی تھیں، ختم کی جا رہی تھیں۔ ایون اس دور میں ایران کے اندر جو ایک بڑا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ہونا تھا جس کے اندر دنیا بھر سے اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ آنے والے تھے، اس کو بھی کینسل کر دیا گیا۔ اب ایران کے کئی الگ الگ علاقوں کی بڑی بڑی سڑکوں پر ایسا نظارہ دکھنے لگا تھا کہ جہاں پر ایک طرف تو محمد رضا پہلوی کی وفادار فوج تھی تو دوسری طرف وہ خاص انقلابی لوگ تھے کہ جو فلسطینی کیمپ سے گوریلا فائٹنگ کی ٹریننگ لے کر آئے تھے اور ان لوگوں کے بیچ اب لڑائی ہو رہی تھی۔ اب ساتھیوں، ایران کے اندر یہ سب کچھ ہو تو رہا تھا مگر اس سے ایران کے عام لوگوں کا نقصان بھی بہت ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ محمد رضا پہلوی اپنے خلاف اٹھنے والی ان تمام چیزوں کو پوری طاقت کے ساتھ دبا رہے تھے اور ہر حال میں اس چیز کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ بالکل بھی نرمی نہیں برت رہے تھے اور ان کے اسی نرمی نہ برتنے کا نتیجہ تھا کہ اب ایرانین ہی ایرانین کو قتل کر رہے تھے۔ بے شمار لوگ لگاتار قتل ہو رہے تھے اور ایران دیش کا مالی طور پر بھی کافی نقصان ہو رہا تھا۔ مگر ہاں، یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ محمد رضا پہلوی ان تمام لوگوں کو کچل تو پوری طاقت کے ساتھ رہے تھے مگر ان کو اندر ہی اندر یہ محسوس بھی ہونے لگا تھا کہ اب حالات ان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں۔ ان کو سعودی عربیہ یا پھر امریکہ جیسی کسی بھی طاقت کی طرف سے کوئی مدد آنے کی امید بھی نہیں لگ رہی تھی، تو اسی لیے اب انہوں نے خاموشی کے ساتھ اندر ہی اندر ایران سے بھاگنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ محمد رضا پہلوی نے سب سے پہلے تو شاپور بختیار کو پرائم منسٹر بنایا اور تمام طاقتیں ان کے حوالے کی اور اس کے بعد خود 16 جنوری 1979 کے دن اپنے ساتھ اپنی بیوی فرحہ ادیبہ کو لیا اور تہران ہی کے پاس ہی میں موجود جو ایک ایئرپورٹ تھا وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پر ہی یہ آخری بار تھا کہ جب محمد رضا پہلوی کو پروٹوکول دیا گیا۔ ان کی بیوی فرحہ ادیبہ کے جو ان کے ساتھی تھیں اس وقت بھی انہوں نے ہیرے کے زیورات پہن رکھے تھے، بلکہ بعد میں کچھ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی بیوی نے اس وقت ڈرگس لے رکھا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو نارمل دکھا سکیں۔ یہاں سے جب محمد رضا پہلوی نے اڑان بھری تو یہ ایران سے ان کی آخری اڑان تھی۔ اس کے بعد ان کے اس پلین نے ایک اور مسلم دیش مصر کے اندر لینڈ کیا، جہاں پر اس دور کے جو مصر کے لیڈر تھے انور سادات کے، جنہوں نے کچھ وقت پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کا پروسیس شروع کیا تھا، مطلب اس پر کام کرنا شروع کیا تھا، انہوں نے محمد رضا پہلوی کا بڑی ہی گرمجوشی کے ساتھ سواگت کیا۔ دوسری طرف ایران کی سڑکوں پر بھی اب محمد رضا پہلوی کے جاتے ہی ماحول پوری طریقے سے بدل چکا تھا۔ جہاں پر پہلے بادشاہ مرد آباد کے نعرے لگا کرتے تھے، وہاں پر شاہ رفت کے نعرے لگ رہے تھے، جس کا مطلب تھا شاہ بھاگ گیا، مطلب کہ ہمارا بادشاہ فرار ہو گیا۔ ایتہاسک طور پر دیکھا جائے تو یہ ایرانین لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ 2-2.5 ہزار سال کے بعد بادشاہت کا سسٹم یہاں سے ختم ہو رہا تھا۔ محمد رضا پہلوی کے بھاگتے ہی آیت اللہ خمینی کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے فوراً ایران کے اندر موجود جو شاہ کے اسٹیچوز وغیرہ تھے ان کو گرانا یا پھر توڑنا شروع کر دیا۔ جتنی بھی بادشاہت سے جڑی ہوئی نشانیاں تھیں یا چیزیں تھیں ان کو چن چن کر ٹارگیٹ کیا جانے لگا، تاکہ ایران کے اندر یہ بادشاہت کے سسٹم سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے ہی دفن کر دیا جائے۔ تو اب قصہ مختصر یہ ہے کہ ایران کے اندر انقلاب کامیاب ہو چکا تھا، انقلاب آ چکا تھا۔ نہ صرف انقلاب آ گیا تھا بلکہ شروعاتی دور سے ہی ان تمام انقلابی لوگوں کو الگ الگ پولیٹیکل آئیڈیالوجیز رکھنے والے جو 3 الگ الگ لیڈرز لیڈ کر رہے تھے، مطلب کہ روح اللہ خمینی، علی شریعتی اور امام موسیٰ صدر، ان تینوں میں سے بھی 2 لوگ پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو اب صرف اور صرف روح اللہ خمینی ہی باقی بچے تھے، جس کا کلیئر مطلب یہی تھا کہ ایران فیوچر میں بالکل ویسا ہی نظر آئے گا کہ جیسے روح اللہ خمینی چاہتے ہیں۔ ایران کے لاکھوں یا کروڑوں انقلابی لوگ اب اپنے عزیز لیڈر روح اللہ خمینی کا اپنے دیش کے اندر استقبال کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ وہی روح اللہ خمینی کہ جو پچھلے کئی سالوں سے ہی محمد رضا پہلوی کی وجہ سے اپنے خود کے دیش سے باہر زندگی کاٹنے پر مجبور تھے۔ اب ساتھیوں، یہاں پر غور کرنے والی بات
یہ بھی ہے کہ انقلاب تو آ چکا تھا، ایک نیا ایران وجود میں آ رہا تھا، مگر یہ نیا ایران اپنے 3 نئے دشمنوں کے ساتھ جنم لے رہا تھا۔ پہلا دشمن تو بالکل پڑوسی میں موجود سعودی عربیہ تھا کہ جس نے بھلے ہی محمد رضا پہلوی کی فوج سے مدد نہ کی ہو، مگر پھر بھی آخری دم تک وہ یہ کوشش کرتا رہا تھا کہ محمد رضا پہلوی کی حکومت کو بچایا جا سکے اور ایران میں انقلاب کو روکا جا سکے۔ جبکہ جو دوسرا دشمن تھا وہ امریکہ تھا، وہ اس لیے کیونکہ وہ امریکہ ہی تھا کہ جس نے 1953 میں ایران کی جو ایک جائز حکومت تھی، جو لوگوں کے دوارا چنے گئے ایک لیڈر تھے مطلب کہ محمد مصدق، ان کو ایک تختہ پلٹ کے ذریعے سے ہٹا کر اس نئے لیڈر محمد رضا پہلوی کو گدی پر بیٹھایا تھا۔ تب سے ہی ایران کے عام اور انقلابی لوگ امریکہ سے نفرت کرتے تھے۔ جبکہ یہاں پر جو تیسرا دشمن تھا وہ اسرائیل تھا، وہی اسرائیل کہ جس سے لمبے وقت سے ہی فلسطینیوں کے لیڈر مطلب کہ وہ یاسر عرفات جنگ کر رہے تھے، کہ جو یاسر عرفات شروعاتی دنوں سے ہی روح اللہ خمینی اور ان کے اس انقلاب کو ایران کے اندر مدد کر رہے تھے، اسی امید سے کہ اگر روح اللہ خمینی کو ایران کے اندر کامیابی ملے گی تو ہم کو اسرائیل کے خلاف اپنے مشن میں بھی بڑی بڑھت ملے گی۔ تو ساتھیوں، یہ تو اس نئے اسلامک ریپبلک آف ایران کے 3 بڑے دشمن تھے، مگر اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے تو پھر عراق کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگلے کچھ مہینے کے بعد ہی عراق کے صدام حسین نے پوری طاقت کے ساتھ اس ایران کے اوپر حملہ کر دیا تھا کہ جو ایران انقلاب کے بعد ابھی صحیح طور پر اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہیں ہو سکا تھا، اور پھر عراق اور ایران کی یہ بدنام اور خطرناک جنگ اگلے 8 سال تک چلتی رہی تھی۔ تو آخر صدام حسین نے ایران کے اوپر حملہ کیوں کیا تھا؟ اس سوال کا جواب بھی جانیں گے مگر اگلی ویڈیو میں۔ باقی آخر میں جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا سیکنڈ چینل کہ جس پر آج کل ہم ایران وار سے ریلیٹڈ اپڈیٹ دے رہے ہیں اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ڈسکرپشن اور کامنٹس باکس میں لنک مل جائے گا، ورنہ یوٹیوب پر RH نیٹورک انفلٹرڈ لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، اور ہاں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔